मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरे बिगड़ने के चांसेस आपसे बोलो बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है। बिगड़ने का ऑप्शन, चांसेस तो खतरनाक लफ्ज है, अल्लाह बचाए। ऑप्शन मेरे पास बिगड़ने के चांसेस भी हैं, बिगड़ने का ऑप्शन मेरे पास ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर जहां भी जा रहे हैं लोग झुक झुक के सेल्फियां, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाथ भी चूम रहे हैं बाज लोग, और जो है तशरीफ लाएं मेरे साथ सेल्फी। इतने बड़े बड़े लोग सेल्फी ले रहे होते हैं और बता रहे होते हैं आज तक किसी के साथ सेल्फी नहीं ली हमने। कह रहे हैं आपके साथ सेल्फी। तो बिगड़ने के चांस किसके ज्यादा हैं? बोलो मेरे ज्यादा है। मैं अपनी औकात भूल जाऊं, मैं समझूं कि शायद मैं भी कोई बहुत नेक आदमी हूं। बाज़ दफा ये होता है आदमी को अपनी औकात पता होती है, दूसरे बता बता के ना उसको उसकी औकात भुला देते हैं। हमारे एक जानने वाले मौलाना साहब थे, उनकी ऊपर की सेटिंग आउट हो गई ना, इतनी आउट हो गई कि उनको कोई बूढ़ा आदमी नसीहत करे उनको गुस्सा आए। बूढ़े को डांट देते थे बड़ी महफिल में, हालांकि यंग थे वो। हमें गुस्सा आता, यार आप ठीक है आलिम हो लेकिन आप जवान हो। अगर कोई बूढ़ा सफेद रीश आदमी आपको समझा रहा है तो बूढ़े के एहतराम का तकाजा है कि गुस्से तो ना हो ना, आप सुन लें अंकल ठीक है मैं गौर करूंगा, गुस्से क्यों हो रहे हो भाई? उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। अच्छा उनके भी मुरीदीन थे, हाथ चूमते। अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं, बहुत पुराना वाकया हो गया। उनके मुरीद भी उनके यही है कि हाथ भी चूम रहे हैं, और उस वक्त सेल्फियों का ज़्यादा रिवाज था नहीं, ये मोबाइल कैमरे नहीं होते थे उस वक्त। तो फिर वो जिक्र भी करा रहे हैं लोगों को, मुरीद आ रहे हैं और मुरीद फिर ख्वाब भी सुना रहे हैं, मैंने आपके बारे में ये देखा। आप मुरीद भी ऐसे ऐसे ख्वाब सुनाते हैं ना, मैंने ये देखा जन्नतुल फिरदौस में टहल रहे हैं आप, मैंने देखा आपकी 10 उंगलियां घी में, वो तो सुना होगा ना, और मेरी गंदगी में। वो पीर साहब कहते थे ना, मुरीद आया, पीर साहब मैंने देखा कि आपकी 10 उंगलियां शहद में और मेरी पखाने में। पीर ने कहा यही तो फर्क है। तो उसने कहा पूरा ख्वाब तो खत्म होने दें, आप मेरी उंगलियां चाट रहे थे, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा था। खैर, तो वो भी एक पीर साहब, मुरीदों ने उनको बहुत वो उठा लिया ना। तो अब वो क्या हुआ कि वो बदतमीजी, हर एक से बदतमीजी। तो मैं परेशान होता था इनको हो क्या गया है। तो हमारे किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब इनका कसूर नहीं है, असल में इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं, तो इस वहम की वजह से बेचारे ऐसे हो गए। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी बारे में खुशफहमी में आ जाता है कि मैं क्या हूं, मैं नेक हूं। लोग इतनी तारीफें कर देते हैं, आदमी समझ लगता है। इंसान दूसरों की तारीफों से इतना मुतासिर होता है ना, अपने ऐब उसकी नज़रों से छुप जाते हैं। ये बिल्कुल एक हकीकत है। अगर किसी काले को आप कहना शुरू कर दो ना, कोई गोरा है, तू चिट्टा है, तू गोरा है, तू बहुत हसीन है, वो ये वहम में आएगा कि मैं क्या हूं, मैं बहुत गोरा हूं। एक आदमी था ना गांव में, तो उसको किसी ने आके बोला कि यार तू यहां बैठा हुआ है, तेरी बीवी तो बेवा हो गई है। तो उसने कहा मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई? उसने कहा अबे भाई देख ले, तुझे तो घर जाना चाहिए, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई है। तो डांटा, चल दफा हो यहां से पागल आदमी, मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी भी कह रहा है उसको और बेवा भी कह रहा है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, उसने कहा बे तू यहां बैठा हुआ है, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई। थोड़ा कम स्टाइल में डांटा, दफा हो यहां से, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मैं जब जिंदा हूं तो बीवी कैसे बेवा हो गई। फिर तीसरा बंदा आया, बे तू यहां बैठा हुआ है, कपड़े धो रहा है, तेरी बीवी बेवा हो गई। तो अब थोड़ा सा उसको वहम होना शुरू हो गया कि शायद बेवा हो गई। हंस दिया कि जाओ यार तुम लोग मजाक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ। चौथा आया, यार गफ्फार तुझे किसी ने बताया नहीं कि तेरी बीवी बेवा हो गई है? तो शुरू में तो मजाक समझा, जब 10, 15, 20, 25, 30 लोगों ने कहा भाग रहे घर, तगड़ तगड़ तगड़। लोग कह रहे क्या हो गया? कह रहे भाई मेरी बीवी बेवा हो गई है। ये इंसान पर मीडिया का असर होता है। तो वो तो बीवी बेवा होने के लिए तो 25-30 आदमी चाहिए थे उसको ये वहम डालने के लिए। अपनी तारीफ 2 बंदों से भी आदमी सुन ले तो यकीन कर लेता है यार ये बंदा क्या कह रहा है। हमारे वालिद साहब एक लतीफा सुनाते थे, जब भी मैं कहता हूँ ना ये बंदा ठीक कह रहा है, मुझे वालिद साहब का स्टाइल याद आ जाता है। असल में वालिद साहब एक लतीफा सुनाते थे, एक मौलवी साहब बीमार थे ना, तो मुख्तलिफ हकीम आए, सजेशन दी कि इसको करेले का जूस पिलाओ, ठीक है, हकीम लोग तो यही पिलाते हैं। एक ने कहा कि इनको जो है वो ऐसा करो कि
فلانی معجون کھلا دو، فلانی معجون کھلا دو. وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا، جیسے بالکل بے ہوش، آنکھ ہی نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ، مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ، دودھ جلیبی، ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ، فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے، دودھ جلیبی والی کی بات کو، تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی، بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے، اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا، وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی، وہ پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، پھر بھی. تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان، ان کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں دو چیزیں ہیں اس میں، اتنی برائیاں سنے کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے، تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو، اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے، ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے، یہ فرق کرنا جانتا ہو. نمبر 2، وہ تعریف سن کے چوڑے میں نہ آ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ بھیک میں ملی ہے مجھے خدا کی طرف سے، تو اس میں نے اور تواضع کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور زیادہ متواضع بننا ہے. جب ایک نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں نازل بھی کر دیا. ہمیں اگر کوئی آ کے کہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف اور آپ کنفرم جنتی ہو، تو میرا خیال ہے ہم سے بڑا بدماش پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم سب کچھ کریں گے، 27ویں میں آ کے بخشوائیں گے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، سب کچھ کریں گے. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے بعد آپ کی تہجد میں اور اضافہ ہو گیا. آپ نے اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھی، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کی تو اللہ نے سب بخش دیا ہے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. اس کے تواضع کا تقاضا ہے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے تو اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ جذبہ جس کے اندر آ گیا کہ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ تعریف غلط ہے یا صحیح ہے. بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں آپ میں، لوگ بتا رہے ہوتے ہو آپ تو بڑے بہادر ہو، حالانکہ آپ چھپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہو. آپ فرض کرنے لگتے ہو میں کیا ہوں، بہت بہادر ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخی ہو، حالانکہ آپ بیوی کے واجب حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ دوست کو چائے پلا دی ہوتی ہے، لوگ کہہ دیے تو سخی، تو آپ اس وہم میں آ گئے ہوتے میں واقعی کیا ہوں، سخی ہوں. تب بیگم نے ایک دن بول دیا کہ آپ کبھی کچھ خرید کے نہیں دیا، تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے تو دنیا سخی کہتی ہے اور یہ سسرال دیکھو. سسرال دیکھو بھائی، دنیا کے کہنے سے آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، آپ ہو نہیں. دوست کہہ دیتے ہیں آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ایک دن بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے تو اخلاق اچھے نہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے ہو، آپ کا میٹر کیا ہو گیا 60. یار میرے تو دوست کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں، اور یہ دیکھو. بھائی دوستوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، ان سے کتنی دیر ملاقات ہوتی ہے، اصل کہاں کے ہیں. تو گھر کی بات گھر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. دوست کے ساتھ کیا کرے گا، بد اخلاقی کر کے وہ چماٹ لگائے گا آگے سے، بدتمیزی کرو گے تو دوسرے کی تعریف میں یہ آپ کو فرق کرنا کا پتا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو یہ اسلام سے پتہ چلتا ہے. اور اس میں اللہ نے کچھ ذہانت دی ہو، کسی کو صلاحیت دی ہو، تو دو چیزیں ہوں اگر، اور دوسرا وہ تعریف سن کے تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، تکبر پیدا نہ ہو. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، جن بیان لمبے سے لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، سمیٹتا ہوں اس کو میں. دو چیزوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک ہے احساس کمتری اور ایک ہے تواضع. ہمارے ہاں تصور یہ کہ آپ کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو آپ سمجھیں کہ نہیں ہے. نہ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے اور آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ نہیں ہے تو یہ احساس کمتری ہے، آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ہی نہیں پتا ہے،
مثال کے طور پر دیکھو، ایک 10 کلو کا آٹا رکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے اور اس کے آپ کو 50 روپے ملیں گے. آپ کو کسی نے وہم ڈال دیا کہ آپ کمزور ہو، آپ 10 کلو کا آٹا نہیں اٹھا سکتے، تو آپ انسانیت کی خدمت سے بھی گئے اور جو 50-100 روپے آپ کو ملنے تھے اس سے بھی آپ گئے، آپ ناکام آدمی ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 10 کلو کا آٹا ہے تو میں تو 20 کلو اٹھا سکتا ہوں، آپ ٹھک کر کے اٹھا کے رکھ دو گے. تو آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو نہ ماننا یہ تواضع نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یہ احساس کمتری ہے. آج تواضع اس کو سمجھا جاتا ہے کہ میں خاکسار، میں کیا بولوں، میں مثال میں ایک مثال آ رہی ہے ذہن. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین، یعنی حسین کا کتا. بڑا تواضع والا نام تھا. اب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بولا یار اب حسین کا کتا سے زیادہ کیا تواضع ہوگی. اس نے کہا خنزیر اللہ، اللہ کا کتے سے بھی بدتر کیا بنا دیا اپنے آپ کو، خنزیر. تو یہ تواضع کا پروگرام چل رہا ہے، یہ تواضع نہیں ہے میرے بھائی. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ احقر لکھیں. احقر کا مطلب ہے سب سے زیادہ حقیر. بعض بزرگوں میں یہ تواضع کا طریقہ رہا ہے، اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقیر. حضرت فرماتے تھے نہیں، اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، سب سے زیادہ عزت والا. تو احقر اپنے حضرت نہیں لکھتے تھے، بندہ لکھتے تھے. جو لکھتے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. تو بندہ لکھتے تھے، بندہ رشید احمد، ایسے. احقر نہیں لکھتے تھے. کہ میں کیوں اپنے آپ کو حقیر کیوں کہوں بھائی؟ میں اللہ نے ہمیں حقیر تھوڑی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہے. تو اپنی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکر کا تقاضا ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی آپ قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ساتھ اسکول میں ٹیچر کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ اگر اس وقت کچھ ٹیچر ہماری حوصلہ افزائی کرتے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہمیں. بعض دفعہ بچے میں ذہانت ہوتی ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں. گھر میں ایسے صلواتیں نہیں سن رہی تھی بچوں کو، تو تو کسی کام کا نہیں ہے، تو تو مائیں بھی ایسے تانے دے دے کے نا اس کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر ڈال دیتی ہیں کہ دنیا کا سب سے ناکام انسان کون ہے؟ میں ہوں، اور میں دنیا میں پٹنے کے لیے اور تانے سننے کے لیے پیدا ہوا ہوں. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی ساری صلاحیتیں برباد. تو اس لیے اگر کسی کوئی اپنی تعریف سنے اور اس کے اندر وہ چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے، مان لینا چاہیے، لیکن اس میں اترانا نہیں. بھائی یہ کس نے دی ہے؟ یہ بھیک دی ہے، کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ اس نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے نا کسی چیز کی، کہتے ہیں ارے نہیں نہیں ہمارا، ہم تو نہیں نہیں نہیں. حالانکہ اندر اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں ان کے دل میں، لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا اور بول یار. میں نہیں بولوں گا، لیکن تو نے کیا بولنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. جیسے ایک کمزور آدمی کی لڑائی ہو گئی نا کسی سے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ کہتا ہے چھوڑو مجھے. آہستہ سے کہہ رہے چھوڑنا نہیں مارے گا بہت، دونوں کو پکڑ کے رکھو. تو جب کوئی منہ پہ تعریف کر رہا ہو اور آپ کہنے نہیں 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 نہیں، تو یہ ڈرامے بازی ہے. ہاں اگر وہ تعریف نہیں ہے تو آپ بتا دو بھائی ایسا نہیں ہے، اور اگر واقعی 100% ہے بولو بھائی دعا کرو اللہ شکر کی توفیق دے. تو احساس کمتری بھی نہیں پیدا کرنا اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بھیک میں ملی ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے بات میں نے لے کے شروع کی تھی کہ انسان کو دھوکا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو جو چیز آپ میں نہیں ہوتی آپ سمجھنے لگتے ہو کہ شاید یہ مجھ میں ہے. سب سے زیادہ دھوکا اس چیز سے ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں پھر انسان اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے. تو ایسے میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ چومنے والے بہت، ان کے ساتھ سیلفیاں لینے والے بہت. تو میرے ساتھ جب کہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ آ کے اور ہاتھ چوم رہے ہیں، ہاں حضرت، تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں بیٹا اپنی اوقات نہ بھول جانا. صحیح ہے نا؟ اوقات بولو نہ بھول جانا. تو اس میں پھر یہ دعا مانگتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یہ دعا مانگتے، کیونکہ جس چیز کی انسان کو ضرورت محسوس ہو وہ مانگنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا.
تو انسان کی جو چاہت ہوتی ہے نا, وہ دعا مانگنے میں اس کو بہت مزہ آتا ہے. تو میری چاہت ہے کہ میں بگڑ نہ جاؤں, تو اس لیے جب میں یہ دعا مانگتا ہوں جو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ ہماری بڑی فکر دنیا نہ بنا دینا, کہ عزت شہرت دولت یہ نہ بنا دینا. کیوں؟ یہ بہت گھٹیا ہے. پھر یہ تو پھر فرعون قارون ٹھیک تھے, وہ ان کی بڑی, فرعون کی چاہت کیا تھی؟ دولت عزت شہرت. کیا خیال ہے قارون کی چاہت کیا تھی؟ دولت عزت شہرت. اور موسیٰ کی چاہت علیہ السلام کی چاہت کیا دولت عزت شہرت تھی؟ بولو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں, آپ کی شادی بھی ہو گئی, آپ کا گھر بھی آباد ہو گیا, آپ کو سکون کی زندگی بھی مل گئی, فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا, حکومت بھی ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھی. اور جتنی موسیٰ علیہ السلام کو عزت ملی, فرعون 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں تھیں, تبھی موسیٰ تھے. اور فرعون کیا تھا؟ فرعون دنیا مردار پہ مرنے والا. تو میں جب اللہ سے دعا مانگتا ہوں لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ مجھے اتنا گھٹیا نہیں بنانا, اتنا گھٹیا نہیں بنا دینا مجھے کہ میں دنیا میرا ہدف بن جائے, کہ مجھے عزت شہرت دولت چاہیے, بس یہ میرا اصل یہ ہے. نا 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 نا, ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے بھائی؟ بڑی, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. شاعر نے بڑی زبردست بات, جو دنیا فنا ہونے والی ہے, تو اس کمبخت تو اس پہ مر رہا ہے, تو ظالم ہے تو. یہ مرنے والی ہے, عزت شہرت دولت سب چھینے گا 100%. کل دفنا کے آئیں گے نا جب لوگ, 2-4 دن روتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ہی بیان سن کے تسلی دے رہے ہوں گے, اچھا ہوا مر گئے, اسی میں خیر ہوگی. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب نے کہا تھا غم کو کیسے ہلکا کرنا ہے, باہر اسی میں کیا ہوگی, خیر ہوگی. خود ہی تسلی کر رہے ہوں گے. بچے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے, ابا کا انتقال ہو گیا 2-4 دن, ہاں ہاں ہاں, پھر کہیں گے بہرحال اسی میں خیر تھی. جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے. ابا کا دل کرے گا قبر سے نکل کے چماٹ مارے. میں تو واقعہ دیکھا, ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا, اتنا بیچارے رو رہے ٹینشن میں نا, اچانک انتقال ہو. 3 دن کے بعد ایسے جیسے ویلیاں لگاتے پھر رہے ہو. میں نے کہا یار دیکھو کتنا پرانا رشتہ تھا, 3 دن میں ختم. تو کیا دولت عزت شہرت سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ہم بے وقوف ہیں یار, اس دولت عزت شہرت کو اپنا باپ بنا لیں یار. کیوں پاگل ہیں کیا ہم ہیں؟ تو میں اس لیے اللہ سے کہتا ہوں, اللہ میں تو پاگل ہوں, میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں بگڑ جاؤں. اللہ کے سامنے تو یہی ہونا چاہیے نا. تو اے اللہ تو ہماری حفاظت کر, ہمیں بگڑنے مت دینا. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اللہ ایسا گھٹیا ہمیں نہیں بنانا کہ ہم جناب اس دنیا کو اپنا باپ بنا لیں اور ہمیں یہی چاہیے, اصل ہمارا یہی ہدف ہو. نا 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 نا, یہ اس سے ہمیں بچانا. اور ایک اور دعا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. کیا زبردست الفاظ ہیں یار. تو یہ الفاظ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, تو عجیب تو ہوں گے نا. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. دیکھو انسان جتنا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے, کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اپنے ساتھ جتنا مخلص ہوں گا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن اس دعا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ ہمیں میرے حوالے نہیں کر بھائی, کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں اپنا بیڑا غرق کر دیں گے. ہم صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر دیں گے. جیسے ماں بچے کو بچے کے حوالے نہیں کرتی ہے, ماں بچے پہ نگرانی خود کرتی ہے. بچہ اگر غلط سمت میں جائے گا نا تو ماں سمجھاتی نہیں ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو, ایک چواٹ لگاتی ہے کہ یہ کرنے دیا نہیں جائے گا تجھے. بھائی بچے کو نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, بچہ کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے, ماں کو پتا ہے یہ پیا تو نمونیا ہو جائے گا اس کو, تو ماں پہلے تو سمجھائے گی بیٹا بری بات, بچہ پھر بھی لے گا تو ماں سمجھاتی رہے گی بٹھا کے اس کو, نہیں بیٹا بری بات, بیٹا تم کو میں نے تمہارے حوالے کیا, جاؤ اب تم اچھا برا خود فیصلہ کرنا, میں تمہیں سمجھا رہی ہوں یہ غلط چیز ہے. نا نا نا, ماں بوتل ہاتھ سے لے گی اور ایک رکھ کے لگائے گی. اگر پاکستانی ماں ہے تو رکھ کے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ چھاپ دے گی. اور بچہ, میں نے تو ماؤں کو دیکھا یار بچوں کو ایسے پیٹتی ہیں, اللہ کی پناہ ہے یار. مشہور تو یہ کہ باپ ظالم ہوتا ہے, لیکن جو میں نے ماؤں سے بچے پٹتے ہوئے دیکھے ہیں نا, ایسا گھمائیں گے نا وہ لٹو کی طرح
لٹو کی طرح گھومے گا. تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہ دے اور ہمیں ہمارے حوالے مت کر. اگر ہمیں ہمارے حوالے کر دیا بھائی, ہم عزت شہرت دیکھ کے مائل ہو جائیں گے, عزت کی طرف, شہرت کی طرف, دولت کی طرف, اور ان سب چیزوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا, آخرت بھول جائیں گے اور اسی کو اپنا, دنیا کو اپنا باپ بنا لیں گے. تو اے اللہ ہمیں تو ہمارے حوالے مت کر. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, کتنی دیر حوالے نہ کر. بھائی ہو سکتا ہے اللہ تو 12 گھنٹے ہمیں ہمارے حوالے کر, لیکن 12 گھنٹے خود نگرانی کرنا. نہ اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کر. اور آگے الفاظ ہیں لا اقل من ذالک, پلک جھپکنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اگر پلک جھپکنے میں سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس میں بھی ہمارے حوالے کیا, اس میں بھی بگڑ جائیں گے ہم. تو اللہ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے, پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا, پوری نگرانی ہماری کر. جس طرح بھی تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, ہمیں منظور ہے, بس ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے. خذ بنواسینا الی البر والتقوی, نہ چلے نا اللہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کے چلا تو ہمیں. چلنا تو دیکھو خود ہی ہے, کوشش خود ہی کرنی ہے, لیکن جب دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا تو بھائی بھکاریوں کی طرح مانگی جاتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا جب مانگنی ہے اللہ سے تو اپنے آپ کو ایسا شو کرنا ہے جیسے ہم سے زیادہ نالائق دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے, اس میں کیا شرمانا ہے, کیا خیال ہے آپ کو؟ غصہ آ رہا تھا کہ نہیں ہم کہاں سے نالائق ہیں, بھائی سب ایک جیسے ہیں, ٹوپی الٹی پہننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو اللہ کے سامنے بھائی, اور حقیقت بھی یہی ہے, ہم نالائق لوگ ہیں سارے. تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حوالے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا, ہم بگڑ جائیں گے. تو تو نے باقی پھر اپنی نگرانی کرنی ہے خود.